अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं नावल माहियत बाय सानिया हुसैन का एपिसोड 5 पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। ऑफिस जाते हुए यशका बिला वजह गाड़ी सड़कों पर चलाती रही। जब उसका दिल भर गया तो वो आखिरकार ऑफिस की जानिब चल दी। थोड़ी ही देर में जब वो आरएसी के गेट पर पहुंची तो गाड़ी से निकलकर चाबी गार्ड को पकड़ाती और उस पर पार्क करने का कहा। गार्ड सर झुकाकर वो चाबी लेता अंदर गाड़ी के बढ़ गया। जब वो अंदरूनी दरवाज़ा पार करती अंदर दाखिल हुई तो सबकी नज़र बेक वक्त उसकी जानिब बढ़ी थी। कुछ लोगों ने एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ शुरू कर दी तो कुछ लोग उसे देखकर खुले दिल से मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी बॉस को इस तरह हशाश बशाश देखकर वाकयातन खुशी हुई थी। वो खामोशी से सबकी निगाहों को नज़रअंदाज करती पुरवकार चाल चल रही थी। जब वो चलती थी तो सारी दुनिया उसे देखती थी। उस वक्त भी आरईसी की दरो दीवार उसे देखकर खिल उठे थे। सबने उसे सलाम किया। जब वो लिफ्ट में दाखिल हुई तो एक बार फिर उसका फ़ोन बजने लगा। अब राज की कॉल थी। सोचो कॉल करके एक्सक्यूज़ कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो तीसरी माह की सैलरी भी ज़ब्त कर लो तुम। अब राज रवानी से बोला। उसकी आवाज़ थकान सदा थी। वो पूरी रात नहीं सोया था। फ़िलहाल कहाँ हो तुम? यशका ने उम्मीद के बरक्स कदरे धीमे लहजे में पूछा। बस पहुँचने वाला हूँ। उम्मीद है कि तुम देर से आने पर मेरी सैलरी को कैंसिल करने का नहीं सोचोगी। उसकी आवाज़ बोझल थी मगर लहजा नरम। वो यशका से नोक झोंक से हटकर हमेशा प्यार से बात किया करता था। सैलरी कैंसिल। खटाक से फ़ोन बंद हुआ। अब राज लब भीज कर रह गया। गुस्से से गर्दन की नस फूल गई। तब भी उसने दोबारा कॉल मिलाई जिसे ना चाहते हुए भी यशका रिसीव कर चुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा घंटी की आवाज़ से खुला। यशका बाहर निकली और राहदारी में आगे की जानिब चलने लगी। कैबिन्स में बैठे लोग उसे देखकर पुरजोश हुए। खड़े होकर सलाम किया। वो फ़ोन कान से लगाए सर को खम देकर आगे बढ़ गई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? एक तो मैं पूरी रात मीर के साथ अस्पताल रहा, मुझ पर लम्हा भर की भी नींद हराम। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया और अब अगर मुझे ज़रा सी देर हो गई है तो मैंने तुम्हें कहा था वहाँ रुकने को। लहजा करख्त नहीं था और ना ही आवाज़ ऊँची थी। वो बस संजीदगी से उससे पूछ रही थी, मैंने तुम्हें कहा था ना सोने को। अब राज के औसाब ढीले पड़े। वो लड़की आखिर समझती क्यों नहीं थी। उसने तुम्हारी जान बचाई है यशका। अस्पताल की राहदारी में बेचैन खड़ा राज बोला। पीछे से आते मीर ने उसे देखा और 2 कदम के फासले पर रुक गया। उसके फ़ोन बंद होने का इंतज़ार में था। उसने अब राज की बात साफ साफ सुनी थी। वो जान गया कि दूसरी तरफ फ़ोन पर यशका थी। मैंने उसे कहा था कि मेरी जान बचाए। अब की बार लहजा सख्त था। जहाँ अबराज के माथे पर बल पड़े वहीं यकम में खड़े मीर का दिल एक लम्हे में 1000 बार टूटा था। उसे हीरो बनने का शौक़ था जो उसने पूरा किया। आज सोशल मीडिया पर उसे हीरो ही कहा जा रहा है और ये सब उसने जो तवज्जो तलब करने के लिए किया है। अबराज शशुद्र रह गया था। वो किसी की इतनी बड़ी कुर्बानी को कैसे ज़ाया कर सकती थी। ऑफिस में मुलाकात होती है। अबराज ने बस इतना कहा और अगले ही लम्हे फ़ोन बंद कर दिया। जब वो पलटा तो निगाह मीर पर पड़ी जो सपाट चेहरा लिए उसको देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द की लहर देखकर अपराध साकित हो गया। शर्मिंदगी सवा हुई। हम जा रहे हैं, तुम भी साथ चलना चाहो तो आ सकते हो। मीर इतना कहता पलट गया। उसकी आवाज़ बेतासुर थी। ऑफिस में दाखिल होती यशका का चेहरा भी उसी तरह था, बेतासुर। उसने किसी से कहा था कि वो किस पर एहसान करे। सर झटक कर रह गया। फिर चौंक कर वापस 3 कदम पलटी। बाहर ज़रारा अपने डेस्क पर सर रखे हुए थी। उसके चेहरे का रुख दाएं जानिब था। यशका लम्हे भर के लिए समझ ही नहीं पाई कि वो इस तरह डेस्क पर सर रखे क्यों बैठी है। वो शीशे का दरवाज़ा खोलती उसके पास आई तो देखा वो नींद में थी। यशका बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ऑफिस में कौन सोता है। वो बेसुध बड़े आराम से सो रही थी। लंबी सियाह पलकें सुकून से बंद थीं। चेहरे पर कहीं कोई बेचैनी की रमक मौजूद नहीं थी। सियाह बालों को गोल मोल जूड़े में बांध रखा था। आगे से आती चंद शरारती लटे उसके मासूम से चेहरे पर रक्सा थी। यशका को बेख्तियार उस पर रश्क आया। ऐसी पुरसुकून नींद सोए हुए उसे जैसे सदियाँ बीत चुकी थी। तभी ज़रारा कसमस आई। धीरे से आंखें खोली तो सामने खड़ी यशका को देखकर उसकी आंखें एकदम पूरी की पूरी खुल गईं। नींद जैसे एक झटके से ख़त्म हुई
اور وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ بوس آپ، اس نے آگے آتے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ آپ کب آئیں؟ وہی بال دوبارہ اس کے چہرے پر جھکے تو وہ جھلا گئی۔ باس کو دیکھ کر اتنی گھبراہٹ اور شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اندر دھس جائے۔ یشکا بدستور اسی نرم گرم نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ جب تم سو رہی تھی تو بڑے پیار سے بولی۔ سرارہ کو ایسا لگا جیسے کوئی لڑکی بہن بن کر اس سے بات کر رہی ہے۔ سوری باس، ایکچولی مجھے لگا آپ آج نہیں آئیں گی، آپ کا شیڈیول بنایا ہی نہیں، آج کی ساری میٹنگز کینسل کر دی اور باقی کا کام کر کے یہاں بیٹھی تو کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ندامت کے باعث اس کا چہرہ کان کے لاؤں سمیت سرخ پڑ چکا تھا۔ یشکا کو بساختہ ہنسی آئی۔ کوئی بات نہیں، میرے آفس میں آؤ۔ وہ مسکرا کر اتنا کہتی آفس کے اندر چلی گئی۔ وہ لڑکی اسے اپنی سی لگتی تھی۔ یہ تو طے تھا اگر ہم کچھ گھنٹے پیچھے جا کر سفید بنگلے میں موجود اس کمرے میں داخل ہوں جہاں زرارہ سوئی تھی تو اس کا منظر کچھ یوں تھا۔ بے سود پڑی زرارہ بیڈ کے قریباً کنارے پر ٹکی تھی۔ آدھے سے زیادہ کمفرٹر نیچے قالین پر پڑا تھا۔ ایک تکیہ نیچے تھا تو دوسرا اس کے بازوؤں میں یوں تھام رکھا تھا جیسے اسے گلے لگا رکھا ہو۔ بال نیچے جھول رہے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ تبھی اچانک الارم بجا۔ الارم بھی وہ خود ہی رات کو سیٹ کر کے سوئے تھے تاکہ صبح جلدی جلدی اٹھ سکے اور باس پر کوئی برا امپریشن نہ پڑے۔ ایک تو نیند بہت لیٹ آئی تھی۔ الارم چنگھارتا رہا مگر زرارہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ الارم بجاتا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ جب الارم چیخ چیخ کر تھک گیا تو اچانک زرارہ کی نیند میں خلل ہوا۔ وہ کسمسائی اور انگڑائی لینے کے لیے بازو اوپر کیے ہی تھے کہ دھڑام سے نیچے گری۔ چونکہ وہ کنارے پر تھی اس لیے ذرا سا کھسکنے پر وہ بری طرح گری۔ کمفرٹر سارا منہ پر تھا۔ یوں لگ رہا تھا جسے کسی سفید ٹیڈی بیئر کو کمفرٹر میں لپیٹ کر فرش پر گرا دیا گیا ہو۔ گرنے پر اس کی نیند بری طرح خراب ہوئی اور وہ ایسے ہڑبڑا کر اٹھی جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ تنفس بکھر گیا تھا۔ بال ماتھے سے گزرتے ہوئے آگے چہرے پر جھول رہے تھے۔ کل پارٹی کے لیے اس نے جو کٹنگ کروائی تھی وہ بہت بکواس ثابت ہوئی تھی۔ اب اسے اسی طرح بالوں کے ساتھ کافی عرصے جنگ لڑتے ہوئے انہیں سنبھالنا تھا۔ اس نے بالوں کو ایک طرف کیا تو وہ دوسری طرف سے پھسل کر پھر سے آگے آن گرے۔ زرارہ نے کوف سے اپنے ہی بال مٹھی میں بھیج کر دبی دبی چیخ ماری۔ یہ حال ہے بھائی۔ پھر یہ سوچتے ہوئے کہ اس کا نہیں باس کا گھر ہے وہ جلدی سے اٹھی۔ فریش ہونے کے لیے وہ وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ کیا پہنے؟ ایک سے بڑھ کر ایک مہنگا لباس وہاں موجود تھا مگر وہ کسی ٹین ایجر لڑکی کے تھے۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد اس نے ایک سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ جب واپس آئی تو بال گیلے تھے۔ جلدی جلدی تیار کرتی وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی کچن میں اسے فردوس آپا نظر آ گئی۔ کدھر چلی؟ ناشتہ لازمی کر کے جانا ورنہ بی بی جی ناراض ہوں گی۔ آپ پہلے بتائیں کہ کیا وہ جا گئی؟ وہ جلدی سے ان کے پاس آئی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، ویسے وہ روزانہ فجر کے اذانوں کے وقت ہی اٹھ جاتی ہیں۔ فردوس آپا نے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکالتے ہوئے کہا۔ انہیں نہ جگائیے گا، جب تک وہ سوتی رہے انہیں سونے دیجیے گا۔ کل رات والے واقعے کے بعد کافی ڈسٹرب ہے وہ۔ اب چائے بنا رہی ہیں؟ فردوس آپا مسکرائیں۔ ہاں، تمہاری سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تمہیں چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ پھر اچانک وہ چونکی، بے یقینی سے زرارہ کو دیکھا۔ کل رات والا واقعہ کیا ہوا تھا کل؟ اوہ ہاں، آپ کو تو علم ہی نہیں ہوگا۔ چلے میں بتاتی ہوں مگر پہلے ایک پرومس کریں، باس کو نہیں بتائیں گی کہ یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وہ کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ گلابی فراک کے ساتھ سفید ٹائٹ اور سفید ہی سٹالر گلے میں مفرر کی صورت کے آگے ایک لٹکائے وہ کوئی بچی لگ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ موبائل پر تازہ ترین خبریں بھی دیکھنے لگی۔ فردوس آپا تو اس پر ٹوسٹ پر جام لگاتے ہوئے فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ وعدہ نہیں بتاؤں گی۔ پھر کیا کہیں گے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے ایسے مزے سے سوال کیا تو فردوس آپا نے اسے گھورا۔ کچھ بھی بول دوں گی مگر تمہارا نام نہیں لوں گی۔ انہوں نے جام لگا ٹوسٹ اس کی جانب بڑھایا تو اس نے لیا پھر نفی میں سے ہلایا۔ نہیں، آپ انہیں بتا دیں گی۔ مزے سے بائٹ لیتے ہوئے وہ انہیں زج کر رہی تھی۔ فردوس آپا اس کی بات پر ایسے منہ پھیلا گئی جیسے کوئی 4 سالہ بچی ہو۔ تم بالکل ابراج صاحب کی طرح ہو۔ ایک اور بائٹ لیتی زرارہ کو جیسے اچھو لگا۔ ابراج صاحب؟ وہ منہ میں ٹوسٹ ڈالے ہوئے تھی اور اسے نگلنے سے پہلے ہی ہنس پڑی۔ فردوس آپا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو بالکل بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔
وہ ہنس ہنس کر دوڑی ہوئی تو فردوس آپا نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، مگر وہ سرے سے اسے نظر انداز کی ہنستی رہی۔ اب راج کب سے صاحب بن گئے؟ خود کو مزید ہنسنے سے باز رکھتے ہوئے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور بچا ہوا ٹوسٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ اوہ گاڈ! پھر اچانک وہ رکی، جیسے چمبا ہوا، ہنسی بجلی کی سی رفتار سے رکی۔ ویٹ، اب راج کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا وہ یہاں آتا ہے؟ لیں، فردوس آپا نے جیسے افسوس کیا، ان کے زیادہ تر سنڈے تو یہیں گزرتے ہیں، اگر بی بی جی یہاں ہو تو۔ سرارہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھتی رہی۔ واٹ؟ اب راج و باس کے گھر؟ لیکن کیوں؟ اس سوال پر فردوس آپا گڑبڑا گئی اور جلدی سے رخ پھیر کر چولہے پر ابلتی چائے کی جانب متوجہ ہوئی۔ ویسے ہی، مگر تم بتاؤ کہ کل کیا ہوا تھا؟ بوڑھی عورت کو پریشان کر کے تمہیں کون سا چین آ رہا ہے، بتاؤ بھلا۔ وہ پھر سے روٹھ گئی۔ ارے ہاں، کل پارٹی کے دوران جب شیزہ کمال گانا گا رہی تھی۔ اس نے ساتھ رکھا ٹوسٹ پھر سے اٹھایا اور آخری بائٹ لیتے ہوئے کہا، خزرش تیمور باس کے ساتھ کھڑے تھے، باقی سب لوگ شیزہ کمال کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک اور ٹوسٹ ملے گا؟ بے حد توجگی سے سنتی فردوس آپا کو ٹوسٹ کی مداخلت قدرے ناگوار گزری۔ انہوں نے جھٹ سے ایک اور ٹوسٹ بنانا شروع کر دیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باس سے کافی دور آدمی کھڑا تھا، وہ بھی یقیناً شیزہ کمال کو ہی سن رہا تھا۔ فردوس آپا نے ٹوسٹ پر جام لگا کر غور سے سنتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے وہ لیا، پھر اچانک چائے بن گئی، کپ میں ڈال دیں۔ فردوس آپا اس بار کلس کر رہ گئی، لب بھیج لیے۔ اوہ، کہیں وہ رو نہ دے، آخر کیوں یہ لڑکی بتانے کو ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور چولہا بند کر کے چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ پھر وہ شخص اچانک بھاگا۔ سب حیران ہوئے کہ بھلا وہ کیوں بھاگ رہا ہے، لیکن یقین کریں آپا، وہ بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح بھاگ رہا تھا۔ سرارہ کی آنکھوں میں ستائشی چمک۔ پھر وہ آیا اور باس کو باہوں میں بھر لیا۔ کیا؟ آپا کو لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میرا مطلب انہیں گلے لگایا تاکہ ان کا رخ بدل سکے۔ اس نے تصحیح کی۔ پھر جو گولی باس کو لگنے والی تھی وہ اسی جوان کے بازو پر لگی۔ سرارہ کو کب پکڑتا آپا کا ہاتھ اس طرح لرزا کہ کب دڑام سے زمین بوس ہوا، چائے ساری فرش پہ پھیل گئی۔ سرارہ چونک کر منہ پر ہاتھ رکھے کاؤنٹر سے نیچے اتری۔ آپا یک ٹک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی پر گولی چلائی کس نے؟ وہ 2 قدم آگے ہوئی اور سرارہ کو کندھوں سے تھام کر بے حد فکر مندی سے پوچھا۔ سرارہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اگر گولی انہیں نہیں لگی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سرارہ نے انہیں تسلی دی۔ اور وہ بچہ کون تھا، وہ کیسا ہے؟ آپا کو اب میر کے لیے پریشانی ہونے لگی۔ ابراج سے بات ہوئی تھی میری، آپریشن ہو چکا ہے، وہ بھی اب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تو گھبرا گئیں، خیر ہے اب پانی پئیں۔ سرارہ نے وہی گلاس آپا کی جانب بڑھایا جو آپا نے اسے پینے کے لیے دیا تھا۔ آپا نے وہ نہیں لیا، اب وہ فرش پر گری چائے اور ٹوٹے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ سرارہ نے انہیں اس قدر پریشان دیکھ کر سر دھا بھری۔ سوری بیٹا، میں ذرا جذباتی ہو گئی، تمہاری چائے بھی گر گئی۔ ارے سوری کی کیا بات، کچھ نہیں ہوتا، میں آفس میں جا کر پی لوں گی، ناشتہ تو ویسے بھی ہو چکا، آپ رکیں یہ میں صاف کر دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو آپا نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ میں کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے اس کا گال تھپکا۔ نہیں، میں سچ میں کر لوں گی اور پرامس ٹھیک کروں گی۔ وہ مزاحمت کرنے لگی۔ تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تمہیں آفس جانا ہے، میں تو ویسے بھی یہ سب کرتی ہی رہتی ہوں۔ بس پھر کافی دیر اسی طرح بحث چلتی رہی اور آخرکار فردوس آپا جیت گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپا فرش صاف کرتی ہوئی نظر آئیں اور سرارہ چائے بناتی ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ آپا کے لیے بھی چائے بنا رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ ابراج یہاں کیوں آتا ہے؟ اسے ایک دم پچھلا سوال یاد آیا۔ آپا نے اس انداز میں آنکھیں میچی اور شکل بنائی جیسے کہہ رہی ہوں اوہ شٹ، مگر چہرہ جھکا ہوا ہونے کے باعث سرارہ ان کی وہ شکل نہ دیکھ پائی۔ وہ دراصل ابراج صاحب کے والد بڑے صاحب کے دوست تھے، اسی لیے ان کی بھی بی بی جی سے دوستی ہو گئی۔ سیریسلی؟ ابراج نے مجھے تو کبھی اس دوستی کے متعلق نہیں بتایا۔ آپا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ ارے وہ تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے، کافی گہری دوستی ہے ہماری۔ اس نے مجھے باس سے دوستی کا نہیں بتایا کبھی، البتہ یہ بتایا تھا کہ وہ اس کی فیوریٹ ہے۔ زرارہ اب چائے کے 2 کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ آپا مسکرا دی۔ بڑا پیار کرتے ہیں وہ بی بی جی سے، وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے بول گئی۔ سرارہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ایسا کرتے ہوئے تھوڑی سی چائے اچھل کر اس کی ہتھیلی پر گری تھی۔
دل کو بے اختیار جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ آپا نے اس کے ہاتھ پر گرتی چائے نہیں دیکھی تھی۔ وہ صفائی کر کے اٹھی اور اسے دیکھا جو اپنا ہاتھ صاف کر چکی تھی۔ مطلب ابراج صاحب، حضرت صاحب اور بی بی جی بچپن میں ایک ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ ان کا بچپن کافی حد تک ساتھ گزرا ہے۔ ابراج صاحب ان دونوں سے چھوٹے تھے، اس لیے وہ ان کا کافی خیال رکھا کرتے تھے۔ اس طرح ان تینوں کی دوستی آج بھی برقرار ہے۔ تینوں میں ہی بڑا پیار ہے۔ دونوں آدمی بی بی جی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، یہ والا پیار؟ سرارہ نے محض سوچ کر سکون کی گہری سانس خارج کی۔ دل پر سکون ہوا۔ ویسے ہیں بہت چنگے ابراج صاحب، جب بھی آتے مجھے ہنسا ہنسا کر دورہ کر دیتے، بی بی جی کو تنگ کرتے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ زرارہ مسکرا دی۔ دل پر ٹھنڈک سی پڑی تھی۔ ابراج کی تعریف اسے اپنی تعریف سے بھی زیادہ بھلی لگتی تھی، جیسے وہ اس کی ذات کا حصہ ہو۔ آپا نے اسے یوں ہنستے دیکھا تو تمام کہانی ان کی بھی سمجھ میں آنے لگی۔ واقعی بہت اچھا ہے وہ۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ ہمارے گھر آتا ہے تو مجال ہے جو ماما کا موڈ ذرا بھی خراب ہو جائے۔ جس دنیا میں سب سے زیادہ ماما عزیز ہے اور ماما کی اتنی کیئر کرتا ہے، انہیں اتنا پیار دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے مجھ سے دوستی کا ہر حق ادا کر دیا ہو۔ ماما کہتی ہیں وہ ہیرا ہے اور اس کی موجودگی ماما کی زندگی میں بہت سے خلاؤں کو بھر دیتی ہے، جیسے میرے بھائی۔ وہ رکی۔ لاشعوری طور پر وہ بہت بول گئی تھی، اور وہ بھی جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ آپا متجسس ہوئیں۔ ہماری زندگی سے جا چکے ہیں، بابا کے ساتھ۔ وہ روحانسی ہوئی۔ آپا کو اپنے کیے گئے سوال پر شرمندگی ہوئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں کاؤنٹر پر دو بچوں کی طرح بیٹھی باتوں میں مشغول تھی۔ بہت خوش قسمت ہو تم کہ ابراج صاحب تمہارے دوست ہیں۔ انہوں نے بات بدلی۔ سرارہ بھی ہولے سے ہنس دی۔ سرشاری سی سرشاری تھی۔ وہ خوش قسمت ہے کہ میں اس کی دوست ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آپا بھی اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ ہاں سچ میں کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اتنا ہوتی تو کیا ہوتا اس بیچارے کا، میرے علاوہ سے کوئی اتنے اچھے سے نہیں سنبھال سکتا۔ اتراتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ آپ کی بات کھل کر ہنسی۔ چلو اچھا ہو گیا کہ تم مجھ سے مل گئی۔ ہاں پتہ ہے، اکثر ہم ایک ساتھ باہر جاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، اور تو اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب وہ ماما کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ یار آپا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپا نے اسے ایک آئیبرو اٹھا کر ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں یار آپا واقعی۔ مگر زرارہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ماما اس کی کمپنی اتنا انجوائے کرتی ہیں، ان کی ہنسی نہیں رکتی اس کی موجودگی میں، اور تو اور ایسے ریاکٹ کرتی ہیں جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ اب راج میرے لیے انعام ہے آپا۔ اس کے رخسار گلابی پڑنے لگے۔ وہ بلش کر رہی تھی۔ اور تم ان کے لیے غنیمت۔ آپا کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب وہ بھی یہاں آتا ہے تو اکثر تمہارا ذکر کرتا ہے۔ سچ؟ زرارہ کو حیرت ہوئی۔ ہاں سچ۔ انہیں تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے نا؟ اب کہ زرارہ کو یقین ہو گیا۔ اس نے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے صرف چائے پینی ہے، اور جب میں چائے بنا کر دیتی ہوں تو 100 بار کہہ دیتے ہیں کہ آپا آپ کو میری دوست سے چائے بنانا سیکھنا چاہیے۔ تمہاری چائے کی تعریف سن سن کر میرے کان پک چکے۔ اب جب تم نے بتایا کہ تم دونوں کی دوستی کافی گہری ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم ہی وہ ہو۔ تمہارے ذکر پر ان کی آنکھیں بھی ایسی ہی چمکتی ہیں جیسے بھی تمہاری چمک رہی ہیں۔ زرارہ جو پوری توجہ سے انہیں سن رہی تھی، آخری بات پر نظریں جھکا گئی۔ گل مزید تمتمانے لگے۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ لاشعوری طور پر مسکرا بھی رہی ہے۔ اس نے فوراً مسکراہٹ دبائی اور پھر آپا کو دیکھا۔ نظریں ملی۔ 1 2 3 اور پھر دونوں ایک دم کھل کر ہنس پڑیں۔ اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پچھلے جنم میں پکی سہیلیاں ہوں۔ پھر زرارہ نے موبائل کے ذریعے انہیں نیوز چینل پر کل رات ہونے والے حملے کی ویڈیو دکھائی۔ آپا اسے دیکھ کر کافی مروب نظر آ رہی تھیں۔ انہیں وہ جوان بھی ابھی سے اچھا لگنے لگا تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا اور زرارہ کو لگا کہ وہ لیٹ ہو چکی ہے تو گلابی رنگت فکر میں زرد پڑ گئی۔ OMG آپا میں لیٹ ہو چکی ہوں۔ آپا بھی چونک کر پریشان ہو گئیں۔ چائے دونوں کی ختم ہو چکی تھی۔ کاؤنٹر پر 2 خالی کپ رکھے تھے۔ زرارہ وہاں سے اتری اور جلدی سے ساتھ رکھا اپنا سامان اٹھایا۔ ٹھیک ہے میں پھر سے نکلتی ہوں، یہاں پہلے گھر میں جانا ہے مما سے ملنے۔ اس نے الوداعی نگاہ آپا پر ڈالی۔ آپا کو اس پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ انہیں کتنی اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر کبھی آؤ گی؟ آپا کے سوال پر وہ پلٹی۔ حیرت سے انہیں دیکھا، پھر کندھے اچکائے۔ شاید نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی کام پڑ جائے تو آ جاؤں۔ ضرور آنا بچے، تم جیسی زندہ دل لڑکی کی اس گھر کو بہت ضرورت ہے، خاص طور پر بی بی جی کو۔
وہ افسردہ سے دکھائی دینے لگی۔ میں باس کی سیکرٹری ہوں، آل ٹائم ان کے ساتھ رہوں گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آخر میں وہ ہنس دی، دروازے کی طرف چل دی۔ آپت جہاں تک اسے دیکھ سکتی تھی دیکھتی رہی، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے۔ اب رات کے بعد یہ لڑکی تھی جو اس گھر کو رونق بخش سکتی تھی۔ آپا سوچ کر رہ گئی۔ گاڑی میں اس وقت صدیق صاحب فرنٹ سیٹ پر، جبکہ ابراج و میر پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میر کو گولی کندھے سے ذرا نیچے بازو پر لگی تھی، اسی لیے پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اوپر کھلی سے جامنی رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سفید پینٹ تھی اور بال سیٹ ہو کر بھی آگے کچھ ذرا بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں تھکان تھی اور چہرے پر کوفت۔ تم نے کہا کہ میں تمہارا محسن ہوں۔ ابراج جو وہ مخالف سمتوں میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ میر کی بات پر ابراج نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو ہنوز باہر دیکھ رہا تھا۔ اور اگر کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو تم حاضر رہو گے؟ ہاں، ابراج نے ایک لفظی جواب دیا۔ ہاں، وہ واقعی اس کے دل سے عزت کرنے لگا تھا۔ مجھے REC میں جاب چاہیے، میرے سروائیول کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ اب کی بار اس نے بھی رخ موڑ کر ابراج کو دیکھا، آنکھیں خالی خالی سی تھی۔ میری سفارش پر باس مجھے چیر پھاڑ ڈالیں گی۔ ابراج بوکھلا کر بولا۔ توبہ، مجھے تو ابھی سے آواز سنائی دے رہی کہ ابراج گیٹ آؤٹ۔ اس نے کانوں کا ہاتھ لگایا۔ بزدل ہو۔ ابراج جو کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تھا اچانک گردن موڑ کر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، بس اسے خود سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ غصہ کرے گی اور جب وہ غصہ کرتی ہے تو خود کو ہرٹ کرتی ہے۔ میر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ خود کو ہرٹ کرتی ہے؟ اوکے میں بات کرتا ہوں اس سے۔ صدیق صاحب، آپ کا قاسم صاحب سے اتنے اچھے مراسم ہیں، آپ انہیں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ انٹرویو تو انہوں نے لینا ہے۔ وہ بات کو گھما گیا۔ میر اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ گیا۔ دوسری طرف آفس میں داخل ہوتی زرارہ اسے لباس میں ملبوس تھی۔ جیسی وہ اندر داخل ہوئی باس اپنی کرسی پر براجمان ہو چکی تھی۔ جب زرارہ کو کھڑا دیکھا تو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دراز میں سے کچھ نکالنے لگی۔ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو تم؟ مطلوبہ چیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سوال کرنے لگی۔ اس کی رنگت ویسی ہی گوری دمکتی ہوئی تھی، مگر آنکھیں آج بجھی بجھی سے لگ رہی تھیں۔ شاید وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ کچھ خاص نہیں باس؟ یشکا کو وہ چیز شاید مل چکی تھی۔ اب سے تمہیں ایکٹیو رہنا پڑے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مجھے اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اوکے باس۔ زرارہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کچھ سوچ کر بولی۔ باس، میرے خیال سے آپ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایک بار آپ پہ حملہ کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی کوشش کر سکتا ہے۔ یشکا دھیرے سے مسکرا دی۔ ایک بار؟ سامنے رکھی فائل کھولتے ہوئے اس کی نگاہ وہیں جمی تھی، مگر سماعت زرارہ سے جڑی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا زرارہ۔ واٹ؟ زرارہ کی آنکھیں پھیلی۔ مطلب اس سے پہلے بھی؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی، جبکہ یشکا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں کتنا درد چھپا تھا، زرارہ دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہو سکتا ہے جو آپ کی جان کا دشمن ہے؟ یشکا نے قلم اٹھا کر فائل کے کاغذات پر سائن کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کیا لگتا ہے؟ وہ سوچ سوچ کر بولنے لگی۔ مجھے یقین ہے زرارہ کہ اس شخص کو میں جانتی ہوں۔ وہ سکون سے کہہ گئی، جبکہ زرارہ ہوکو کی طرح اسے دیکھتی رہ گئی۔ کون؟ لب بے ساختہ سوال کر گئے۔ یشکا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، مگر اتنا نہیں کہ میں تمہیں اپنے دشمن کا بتا دوں۔ وہ جو بھی ہے کسی نہ کسی طرح مجھ سے اس کا ایک تعلق ہے، کمزور و بے مقصد ہی صحیح، مگر ہے ضرور۔ کیا مطلب آپ کو وہ اپنا ہے؟ اپنا نہیں ہے زرارہ۔ اس بار اس کی مسکراہٹ چمک چکی تھی۔ اپنا ہوتا تو کبھی بھی جائیداد کے لیے میرے ساتھ دعوت نہیں کرتا۔ پھر اس نے فائل بند کر کے سر اٹھایا۔ زرارہ کو دیکھا جو بے حد حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ وہ میرا کوئی جاننے والا ہے، کنفرم نہیں کہ وہ کون ہے۔ یشکا نے اس کی الجھن سلجھا دی۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان کون تھا، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ جو کوئی بھی تھا جائیداد کی وجہ سے اسے مارنا چاہتا تھا۔ آپ پتہ کیوں نہیں لگاتی باس؟ آپ یہ سب جاننے کے بعد بھی اتنی پرسکون کیسے رہ سکتی ہیں؟ زرارہ ہنوز پریشان تھی کہ ساری زندگی اس کی تلاش میں گزار دوں۔ میرے ساتھ یہ سب بچپن سے ہو رہا ہے زرارہ، میں بہت چھوٹی تھی تب سے۔ اب بتاؤ انسان ایک ہی مسئلے کو لے کر کتنا عرصہ پریشان رہ سکتا ہے؟ کتنے ماہ، کتنے سال؟ سامان کو ایک جانب کر کے اب وہ پوری طرح زرارہ کی طرف متوجہ تھی۔
آپ کی فیملی اس بارے میں جانتی ہے؟ میری فیملی نہیں ہے، اس نے کرسی کی پرس سے ٹیک لگائی۔ مگر جب یہ سب شروع ہوا تھا تب یہ اس کا خاموش رہی، اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میں چاہ کر بھی تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے اتنے سوال کر کے مجھے الجھن میں نہ ڈالو۔ جو بتا چکی ہوں اسی پر گزارا کرو فی الوقت۔ اگر باس آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو اپنے لیے کوئی اسٹینڈ لینا چاہیے۔ سرارہ مصر رہی۔ کس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، سانسوں پر کس کا بس چلتا ہے۔ ابھی چل رہی ہیں، اگلے ہی لمحے رک جائیں، ہم کچھ کر پائیں گے۔ موت جس وقت پر لکھی گئی ہے تباہ کر رہے گی، اس پر ہم انسانوں کو بس نہیں چلتا۔ سرارہ خاموش ہوئی۔ تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ ماحول کی سوگواریت کو ختم کرنے کی یشگا نے ادنا سی کوشش کی۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ کبھی آؤ گی میں ان سے ملنے اور تمہارے ساتھ کی چائے پینے، بڑی تعریف سن رکھی ہے میں نے۔ سرارہ مسکرا دی۔ ضرور باس، آپ جب چاہیں آ جائیں۔ اور کون ہے تمہاری فیملی میں؟ یشگا کے غیر متوقع سوال پر وہ چند لمحے کچھ نہیں بول پائی۔ آج باس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی، کام بھی بہت کم تھا۔ باس کو وقت مل چکا تھا اسے سوالات کرنے کا، تب سوالات کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ صرف ماما ہے۔ چند ہی لمحے بعد وہ بولی۔ اور کوئی نہیں؟ سرارہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ بابا اور بھائی سالوں پہلے ایک حادثے میں مارے گئے تھے۔ تو تمہارا بھائی بھی تھا؟ یشگا سوچ سوچ کر بولنے لگی۔ کیا نام تھا اس کا؟ جابر بھائی۔ یشگا کا شک یقین میں بدلا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس ابراج پر بساختہ پیار آیا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اسے سر پر نہیں چڑھا سکتی تھی۔ تمہاری جاب سے پہلے تک گھر کی ذمہ داری کون اٹھاتا تھا؟ اسے لاشعوری طور پر ان کی فکر ہوئی۔ ماما جاب کیا کرتی تھیں؟ ہم پہلے نیو یارک میں رہتے تھے، اب بھائی کے ساتھ ایک بار پاکستان آئے تھے، پھر ہمیں انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ کافی عرصہ ماما وہاں ایک کیفے میں کام کرتی رہیں، مگر کچھ سال پہلے ان کی طبیعت بگڑ جانے پر ڈاکٹر نے انہیں کام کرنے سے منع کر دیا۔ وہ بچپن سے پاکستان دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کے نام سے بھی بہت مانوس تھی، یہاں رہنے کے خواب دیکھتی تھی۔ پھر ایک دن ماما میری خواہش کے آگے ہار مان گئی۔ کم از کم اپنے ملک میں تو رہیں گے، وہ ملک جو میری ماما کا ہے، میرے بابا کا ہے۔ اس سے ان کی بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ یہاں آنے پر میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے جاب شروع کر دی، مگر ہر جگہ میری پروگریس ڈاؤن رہی۔ میں ماما کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ جب کبھی ماما کے لیے جاب چھوڑنی پڑی، میں نے چھوڑ دی۔ اب یہاں آئی ہوں تو اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ کمپرومائز کا وعدہ کیا تھا۔ یشگا نے سب کچھ غور سے سنتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نیو یارک میں پرورش پانے کے بعد اتنی پیور اردو کیسے بول لیتی ہو؟ جب بھائی پیدا ہوئے تھے تو بابا اور ماما نے انہیں اردو بھی سکھائی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی، بولنے کی عمر کو پہنچی تو ماما بابا نے مجھے اردو سے دور رکھا۔ بھائی بابا کو بابا بلاتے تھے اور میں ڈیڈ۔ ماما کو ماما ہی پسند تھا تو ہم دونوں نے ماما ہی بلاتے تھے۔ پھر بھائی نے مجھے اردو سکھائی، وہ جب تک ساتھ رہے میرے ساتھ اردو بولتے رہے۔ پھر بابا اور ان کے جانے کے بعد ماما اکیلی ہو گئی اور تب سے ہم اردو ہی بولتے آ رہے ہیں۔ شاید بھائی کو اردو پسند تھی اس لیے۔ I'm sorry، میں نے تمہارے۔ سرارہ کی آواز نم ہونے لگی تو یشگا نے معذرت کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے کسی نے بغیر نوک کے دروازہ کھولا۔ کون ہو سکتا تھا وہ؟ سرارہ اور یشگا نے بیک وقت گردن موڑ کر آنے والے شخص کو دیکھا، جنہیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ مجھے لگا تھا آپ دونوں کی وائبس میچ نہیں ہوں گی، مگر یہاں تو بات دوستی تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش ابراج ان کے سامنے کھڑا تھا، سفید رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ ہلکے بھورے رنگ کی ڈریس شرٹ جس کے سارے بٹن کھلے تھے، ساتھ سیاہ جینس پہنے وہ عام سے حلیے میں تھا۔ بال نفاست سے سیٹ کر رکھے تھے، بس آنکھیں تھیں جو یہ بتا دے رہی تھی کہ وہ تھکان زدہ تھا۔ آگے کام چور، یشگا بڑبڑائی۔ ابراج نے اسے ایسے دیکھا گویا کہہ رہا ہو کاش یہاں زرارہ نہ ہوتی۔ زرارہ، تم مسٹر کامران سے اس ماہ کے اگلے سارے ایونٹس کی ڈیٹیلز مجھے لا کر دو۔ یشگا نے ابراج کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے روانہ کرنا چاہا۔ زرارہ اٹھی اور اوکے باس کہتی باہر چلی گئی۔ ہمارا سلام، ظالم کے نام۔ ابراز اس کے جاتے ہی بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم آفس آؤ یا کسی تھیٹر میں؟ اس کا حلیہ اسے ناقابل قبول لگ رہا تھا۔ ابراج دھیرے سے ہنسا۔ جس جگہ تم قدم رکھو وہ جگہ کسی تھیٹر سے کم ہوتی ہے کیا؟ سر جھٹک کر شاہانہ انداز میں کہا گیا۔ کیا شان بے نیازی تھی۔ کل بھی اچھی خاصی مووی دیکھنے کو ملی۔ ہاں، کیا سین تھا، ایک طرف سے آتا ہوا ہیرو، دوسری۔ شٹ اپ ابراج، دل ملا اٹھی۔ کتنی ظالم ہو یار تم یشگا۔
ایک شخص نے تمہاری جان بچائی، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، مطلب سرے سے تمہیں اس کی قربانی کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یشگا نے اس کی تقریر سن کر خوب زدہ سانس خارج کی اور سامنے رکھا اپنا موبائل اٹھا کر آن کیا۔ تم جانتی ہو، جب تم نے اس کی قربانی کو راغب کرتے ہوئے مجھے جلی کٹی سنائی تھی، تب اس نے تمہاری بات سن لی تھی۔ یشگا نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ بات اسے بری لگی تھی۔ ملال کی ایک لہر چہرے پر آ کر گزر گئی۔ پرواہ کسے ہے، سن لے۔ اس نے آنکھیں جھکا لی۔ اس بات پر اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کم ظرفی کی بھی حد ہوتی ہے بھائی، تم مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیتی ہوں اس کا حال۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تاریخ بار بار دہراتے ہوئے میں تمہیں بھی نکال دوں اپنے آفس سے آج بھی؟ ابراج نے سر دا بھری۔ تم سمجھ سے باہر ہو، خود اور سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا، الجھ جاؤ گے۔ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ اچھا تمہیں کچھ بتانا تھا؟ ابراج نے اس کی توجہ طلب کرنا چاہی۔ یشگا نے سر اٹھائے بغیر بولو کہا، میرا آیا انٹرویو کے لیے، میں چاہتا ہوں اسے قاسم صاحب کے آسرے چھوڑنے کے بجائے تمہیں ہی اس کا انٹرویو لے لینا چاہیے۔ یشگا نے سانس روکے سر اٹھا کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کل رات اسے گولی لگی، پھر آپریشن ہوا اور آج 12 بجے وہ آفس پہنچ چکا ہے۔ وہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ آئی برو سکیڑے وہ کس قدر فکر مندی سے بولی تھی۔ ابراج دونوں آئی برو اٹھا کر اس تعجب سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ واقعی ناقابل یقین تھا۔ یشگا نے فون بند کر کے رکھ دیا، مگر چہرے کے تاثرات نارمل ہو چکے تھے۔ وہ لمحوں میں اپنے تاثرات بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس جاب کے لائق ہے؟ یشگا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے تو بہت ٹیلنٹڈ معلوم ہوتا ہے، پھر صدیق صاحب کا بھانجا بھی ہے، انہی کے گھر رہتا ہے، کچھ ان سے بھی سیکھ لے گا۔ مجھے لگتا ہے آریسی کو اسے موقع دینا چاہیے۔ اور اگر وہ اس قابل نہ ہوا تو؟ دلچسپی سے سوال کیا گیا۔ کم آن یار، میں اسے لیڈ کروں گا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو تم مجھے الزام دینا۔ ابراج سنجیدہ تھا، سمجھدار بچہ۔ یشگا نے مروب ہو کر ایک آئی برو اٹھایا۔ آل رائٹ، تم اس کی ضمانت دے رہے ہو تو جب بھی وہ کوئی غلطی کرے گا میں سیلری تمہاری ضبط کروں گی۔ ابراج آ بھر کے رہ گیا۔ اسے واقعاتاً آریسی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ خزرج کہاں ہے؟ یشگا نے اسے دیکھا جسے کہہ رہی ہوں، کوئی اس قدر بےتکے سوال کیسے پوچھ سکتا ہے؟ مجھے کیا معلوم، اس کی سیکرٹری تھوڑی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ تم سے بات کرنے کے لیے ایسے بےتکے سوال کرنے پڑتے ہیں؟ اس نے شکل بگاڑ کر معصومیت سے کہا۔ اب تم مجھ سے باتیں کر کر کے میرا وقت کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ ابراج نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں بے بسی سی تھی۔ یشگا نے ایک دم کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ مجھ سے کسی سے زیادہ دیر بات نہیں ہوتی، مجھے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اس نے نظر جھکا کر کہا۔ آج سچ بولنا اسے بہتر لگا تاکہ ابراج ہرٹ نہ ہو۔ ابراج کے اعصاب بھی ڈھیلے پڑے۔ تم خود کو بدل کیوں نہیں دیتی؟ یشگا نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں خود کو نہیں بدلنا چاہتی، اٹل لہجہ۔ کس بات کی سزا دے رہی ہو خود کو؟ وہ فکر مند تھا۔ خود کو ایک بار بدلنے کی سزا؟ ابراج کے دل پر گھوسا پڑا۔ یشگا کی تکلیف اس سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ یشگا ایک دم سیدھی ہوئی، گہرا سانس لیا۔ تم اب جا سکتے ہو، حکم دے کر وہ واپس اپنی ٹون میں آئی۔ کل تمہیں اپنی موم سے ملنا چاہیے تھا، ابراج افسردہ لہجے میں بولا۔ یشگا نے اسے انسنا کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ کاچ، وہ کام چور پھر میرے آفس میں ہے، لے جاؤ اسے۔ ابراج جھوکوں کی طرح اسے دیکھ کر رہ گیا۔ قیامت والے دن میں اللہ سے کہوں گا کہ اس لڑکی نے ایک بار بھی مجھ پر ترس نہیں کھایا، اور میں کہوں گی کہ اس شخص نے جب بھی کوئی بکواس ہی کی۔ دو بدو جواب دیا گیا۔ جا رہا ہوں میں، تمہارا آفس میری شکل دیکھنے کے لیے ترس جائے گا، دیکھ لینا تم۔ تیوری چڑھائے وہ اٹھا اور کرسی کو لات رسید کر کے آفس کا دروازہ غصے سے بند کرتا چلا گیا۔ پیچھے سے یشگا ہلکا سا مسکرا دی۔ دوسری طرف اب باہر کیبنز کے پاس سے گزرتا ابراج بھی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہا تھا۔ یہ نوک جھوک تو معمول کی بات تھی، اور دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ ڈرامہ ہمیشہ کی طرح بہت جلد ایک بار پھر ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ تو جی یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں اینڈ ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اور جی آئی نو ایپیسوڈ چھوٹا ہے تو ریکارڈنگ کا ٹائم نہیں تھا، اور اسی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ریکارڈ کر کے دینا پڑا، کیونکہ آئی فیل لائک اٹس بیٹر دین گیونگ نتھنگ رائٹ، تو اس وجہ سے تو خیر اب اسٹوری دھیرے دھیرے پروگریس کر رہی ہے۔ ہمیں اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ تینوں بچپن کے دوست تھے، ہے نا؟ آئی گیس میں کن تینوں کو ریفر کر رہی ہوں، اب نام میں لوں گی تو پھر
اچھا چلیے، یشگا اور خزرج اور ابراج، یہ تینوں جو تھے وہ بچپن کے دوست ہیں نا، اور زرارہ اور ابراج بھی دوست ہیں، اور آئی گیس زرارہ اور ابراج پھر کالج میں ملے ہوں گے، ہے نا، کیونکہ اسکول میں تو وہ ان کے پڑھتا تھا، تو پھر آئی گیس یہ دونوں کالج میں ساتھ ہوں گے۔ اور جی زرارہ کی موم، نہیں زرارہ کی ممی تو ہاں، بس اتنا ہی پتہ چلا ہے۔ اور میر کا کیریکٹر جو ہے، وہ جتنے بھی کیریکٹر انٹروڈیوس ہوئے تھے نا، میں نے آپ کو جو وہاں پہ کمیونٹی پوسٹ پہ شیئر کیا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو میر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، رائٹ ہے نا؟ اس میں کچھ شہراز کر کے کچھ نام تھا یا کیا تھا، جو کہ آئی گیس ڈیٹیکٹیو یا پتہ نہیں کیا تھا، میں اس کا پروفیشن بھی بھول گئی، پر وہ اس کا نام اگر ہم شارٹ کٹ میں لیں گے تب بھی وہ شراز نہیں آئے گا کہیں سے، یا پھر ہو سکتا ہے اٹ وڈ بی میر شراز، کچھ ایسا کر کے ہو، آگے کا نام بھی ہو جو اس کو صرف آگے کے نام سے ریفر کیا جا رہا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ وہی ہو، بٹ اسٹل ہی جب اس نے کہا کہ وہ کسی کون سی سی آئی ہے، پتہ نہیں کیا تھا وہ، ڈیٹیکٹیو والی کچھ ہوتی ہے نا برانچ، اس سے ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نام چانج کہہ رہی ہوں، سوری، نام چینج کر کے آیا ہو، ہے نا، دیٹ کوڈ بی پاسبل، تو ایسا سا ہے۔ تو بس چھوٹا سا ایپیسوڈ تھا، اس میں تک کچھ ہوا نہیں، زیادہ تر میجورٹی زرارہ اور آپا کی باتیں تھیں، اچھے سینس تھے والے، اور پھر یشکا جو ہے وہ چاہ کر بھی زرارہ سے سختی نہیں برت پاتی، ایسا پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی بھی سٹوری کھلے گی، ہے نا۔ تو بس اسی کے ساتھ اب میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں یہیں پہ، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کامنٹس بھی کر دیں، مجھے بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ۔ تو جی بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملاقات ہوگی کسی دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔